आँख को जलाया, वीडियो अगर अच्छी लगे फिर तो उसके वीडियो बाद को में वो लाइक आग कीजिए ने जो और है चैनल को अपने सब्सक्राइब अतराफ को जो है ना कीजिए। रोशन कर दिया। अब जब उसका अतराफ, उसका इर्द गिर्द जो है ना जब रोशन हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, उस आग को जो है ना यानी उसकी रोशनी को ख़त्म कर दिया। वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्मत में जो है ना छोड़ दिया, वो देखते नहीं हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान को तशबीह दी है, किस चीज़ से? एक रोशनी से। ईमान एक नूर का नाम है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हदीद में भी बयान फरमाया, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कि जिस दिन ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें जब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे, जाने लगेंगे, अपने ईमान से फ़ायदा उठाएंगे ईमान की नूर से, तो उस वक्त में मुनाफिकीन मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वाले मर्दों से और ईमान वाली औरतों से ये कहेंगे कि जो नूर तुम्हारे पास में है, ईमान वाला नूर, ईमान वाली रोशनी, उसमें से तुम जो है हमको भी दो। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम जो है ना उससे नूर हासिल करें। तो उस वक्त में जो है ना उनसे ये कहा जाएगा, क़ील अर्जिऊ वराअकुम, कि तुम जो है ना लौट जाओ तुम्हारे पीछे। फल्तमिसू नूरा, और तुम नूर को तलाश करो। फ़ज़ुरिबा बैनहुम, तो बिसूरिन लहू बाब, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, ईमान वालों के दरमियान में और उनके दरमियान में एक दीवार को हाइल कर देंगे, उनमें एक दरवाज़ा होगा। फ़ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, एक दीवार हाइल कर दी जाएगी और उसमें एक दरवाज़ा होगा। दरवाजे यानी दीवार के उस तरफ जो है ना ईमान वाले होंगे और इस तरफ जो है ना मुनाफिकीन मर्द, मुनाफिकीन औरतें होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान को नूर बताया है कि ईमान एक रोशनी है, कि इस रोशनी के ज़रिए से आदमी दुनिया में भी अपनी ज़िंदगी को सही सालीम गुजार सकता है, हलाल और हराम में तमीज़ हासिल कर सकता है, तमीज़ कर सकता है, और इसी तरीके से जायज़ नाजायज़ में भी जो है ना तमीज़ फ़र्क कर सकता है। और इसी तरीके से यानी हिदायत क्या है, ज़लालत क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, इस्लाम क्या है, इन चीज़ों में जो है ना तमीज़ पैदा कर सकता है ईमान की नियामत से। अल्लाह ने ये दौलत जो ईमान वाली अता की है, ये दौलत जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती है, कोई मामूली यानी दौलत नहीं है, बहुत बड़ी दौलत है। ये तो उस वक्त में कल क़यामत के दिन हमें इसकी कदर जो है ना मालूम होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमाति ला युबसिरून। अब ये मुनाफिकीन लोगों ने क्या किया, चमनिस्तान से निकल कर कहाँ पर आ गए, खारजार मैदान में आ गए। और इसी तरीके से यानी जो अमन का वसी मैदान था, उस अमन के वसी मैदान से निकल कर वो जुल्मत के मैदान में आ गए। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पाकीज़ा गुलशन में रखा था नूर के, तो उस नूर के पाकीज़ा गुलशन से निकल कर वो कहाँ पर आ गए, ज़लालत के मैदान में आ गए। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बागात में रखा था, उन बागात को छोड़कर, चमनिस्तान को छोड़कर वो लोग फ़ुरक़त के जेल खाने के अंदर आ गए। अब जाहिर सी बात है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को जब उन्होंने छोड़ दिया, तो अच्छी चीज़ों के छोड़ने के बाद में उनको कौन सी चीज़ हासिल होगी, बुरी चीज़ हासिल होने वाली है। ईमान को उन्होंने छोड़ दिया, इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया, तो अब कौन सी चीज़ें हासिल होगी, कुफ्र ही उनको हासिल होगा। और उनको जो है ना यानी कुफ्र के बाद में शिर्क ही उनको हासिल होगा, इनके अलावा जो है ना उनको कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन लोगों के मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, जैसे आग किसी ने जलाई, जलाने के बाद में जो है ना वह आग रोशन हो गई। अब रोशन होने के बाद में उसकी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी रोशनी को ख़त्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब रोशनी ख़त्म हो जाती है तो आदमी जो है ना अच्छाई और बुराई में इम्तियाज़ कर सकता है, ना आदमी जो है ना दाई तरफ जो है देख सकता है, ना बाई तरफ देख सकता है, ना अपने पीछे की तरफ क्या है उसको देख सकता है, ना अपने आगे की तरफ क्या है उस चीज़ को देख सकता है। इसी तरीके से जब ईमान का नूर ख़त्म हो जाता है तो आदमी अच्छाई और बुराइयों में कोई तमीज़ नहीं करता। और साथ में ये भी बयान फरमाया कि जो इसके साथ में ये भी मामला है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे भी हैं।
یعنی بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ بہرے ایسے کہ ہدایت کی بات کو سن نہیں سکتے، اور گونگے ایسے کہ ہدایت کی باتوں کو بول نہیں سکتے، اور اندھے ایسے کہ ہدایت کے راستے کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان کی اور اس کی طرف لوٹ بھی نہیں سکتے۔ جیسے اندھیرا ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جا سکتا، تو اسی طریقے سے دل کے اندر جب کفر کا اندھیرا بھر جاتا ہے اور شرک کا اندھیرا بھر جاتا ہے اور ٹھوسر اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ بیان فرمانا کہ آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر گناہ کا لگ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ، پورا دل جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے، تو اب اس کو توبہ کی توفیق بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، سارا دل جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی منافق کا حال ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہو جس میں اندھیریا بھی ہو اور گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ دیکھو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے نا آسمان سے بارش نازل ہونے کے بارے میں بیان فرمایا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جو بارش نازل ہوتی ہے نا یہ 7ویں آسمان سے نازل ہوتی ہے ایک جگہ سے، پھر اس کے بعد میں جو آسمان ہے اس پر نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں تیسرے آسمان پر جمع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں پھر آسمان دنیا پر آتی ہے، پھر آسمان دنیا پر آنے کے بعد میں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے جو ہے نا وہ بادل کے اندر پانی آتا ہے، پھر بادل کے اندر سے جو ہے نا وہ پانی ہمارے اوپر برستا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، بادل کو بیان نہ کرتے ہوئے یہاں پر بیان فرمایا جیسے بارش ہو جو آسمان سے برستی ہو، جیسے بارش ہو جو آسمان سے برستی ہو، اور سما جو ہے نا ہر چیز جو ہم سے بلند ہے ان کو جو ہے نا سما کہا جاتا ہے، یعنی بلند چیزوں کو سما کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا حقیقی معنی مراد ہے کہ آسمان جو ہے یہاں پر مراد ہے سما سے، فیہ ظلمات، جب بارش برستی ہے، اور رات میں جو بارش ہوتی ہے نا اس کو سیب کہا جاتا ہے، اور دن میں جو بارش برستی ہے اس کو مطر کہا جاتا ہے۔ دن میں کہتے ہیں نا ینزل المطر من السما، کہ بارش آسمان سے نازل ہو رہی ہے، تو دن کی جو بارش ہوتی ہے اس کو مطر، لیکن اس کا اطلاق جو ہے نا رات کی بارش پر بھی ہوتا ہے، لیکن رات میں جو بارش ہوتی ہے اس کو سیب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بارش کے اندر جو ہے نا اندھیریا ہوتی ہے، ایک تو بارش کی اندھیری، دوسرے بادل کی اندھیری، اور تیسرے جو ہے نا رات کی اندھیری، تینوں اندھیریوں کو اللہ رب العزت نے جمع کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا، جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریا بھی ہو، بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اندھیرے ہی اندھیرے کہ بعض کے اوپر بعض ہو۔ تو جب تین کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جمع کا لفظ ہوتا ہے، کیونکہ جمع کا کم سے کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 10 پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہاں پر 3 اندھیریوں کے لیے ظلمات کا لفظ بیان فرمایا۔ اب ان ظلمات میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان ظلمات میں، ان ظلمات کے ساتھ میں کیا ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، ساتھ میں کڑک بھی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت دوسرے قسم کے منافقین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ دوسرے قسم کے منافق وہ تھے کہ ان کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا تھا جب اسلام کی حقانیت کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے حکام کو ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا کہ بھائی حرام سے بچو، حلال پر عمل کرو، اور جو ہے نا جائز چیزوں کو استعمال کرو، ناجائز پر جو ہے عمل مت کرو، تو اب ان کے دل کے اندر سے جو ہے نا وہ جذبہ ختم ہو جاتا تھا اسلام کا۔ وہ تذبذب کے شکار تھے، وہ شک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العزت وہی بیان فرما رہے کہ کبھی کبھی ان کے دلوں کے اندر روشنی پیدا ہوتی تھی، جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی جو ہے نا روشنی ان کے دلوں کے اندر سے ختم ہوتی تھی تو جذبہ بھی جو ہے ان کا ختم ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی جو ہے نا جب بارش ہو رہی ہو اور اندھیرا بھی ہو تو بجلی چمک رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، بجلی غائب ہو جاتی ہے تو چیزیں نظر آنا بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا روشنی سے جو ہے نا تثبیت کی ہے۔ اب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بخاری اور مسلم شریف سے ایک حوالہ نقل کیا ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی آیت نشانی 3 ہے۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس میں رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور بعض دوسری روایت میں آتا ہے، بعض دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، ہے نا۔ تو یہ منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک منافق جو ہے نا اعتقادی ہوتا ہے، اور دوسرا منافق جو ہے نا عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا، یعنی پہلی مثال دے کر دوسری مثال دے کر، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ایک مثال، اور دوسری مثال ہے او کصیب من السماء، جیسے اعتقادی منافق جو ہے نا مراد ہے، یعنی جن کے اندر کفر بھرا ہوا ہو اور ظاہر میں جو ہے نا وہ مسلمان کہلاتے ہو، تو یہ اسلام کے پکے دشمن ہوتے ہیں۔ اہل کفر سے بھی سخت دشمن جو ہے نا منافق ہوتے ہیں، جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں۔ اور عملی منافق جیسے نعوذ باللہ ہم ہیں، کہ مسلمان تو ہے، جھگڑا ہو گیا تو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ جھگڑا، امانت ہم نے کسی نے ہمارے پاس میں رکھ دی تو امانت میں خیانت کر لیتے ہیں۔ 100 روپے میں سے اگر 1 روپیہ بھی نکال لیا تو وہ بھی جو ہے نا خیانت ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے خلافی کرتے ہیں۔ تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بیان فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، بڑا گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ وقتالہ کفر، یا کفر کی نشانی ہے، یعنی کفر کے قریب ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ قریب ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، اور وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان پر مہربان ہے۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ کر کیا ہے، واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی آنکھوں کی بینائی ختم کرنے پر بھی قدرت رکھنا ہے، سماعت کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے دل کی بصیرت کو ختم کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اعتقادی منافق بچنے سے ہمیشہ بننے سے جو ہے نا بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عملی منافق بننے سے بھی جو ہے نا بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔